नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना मजाज़ुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम है, आपके सवालात का भी खैर मक़दम रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज के मौजू से। आज हमारा मौजू है ग़ीबत, चुगली और बुहतान। नाज़रीन, नेकियों के पहाड़ खड़े कर देना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि छोटी छोटी गुनाहों से और बुराइयों से बचना ज़रूरी है। जिस तरह अखलाक़ी जिस्मानी बुराइयाँ बीमारियाँ हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं, इसी तरह अखलाक़ी बीमारियाँ हमारे रूह को, हमारे ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। और जहाँ तक ग़ीबत का ताल्लुक़ है तो हम देखते हैं कि इसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जो कि ज़िना से बढ़कर है। ग़ीबत के बारे में ही हम मौलाना साहब से अपने सवालात की जो है वो आगाज़ करेंगे, इब्तिदा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ज़िना जो कि इतना बड़ा गुनाह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ग़ीबत को उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह क्यों करार दिया? जी मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ग़ीबत है क्या। एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुज़ूर ग़ीबत क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अपने भाई का उसके पीठ पीछे इस तरह ज़िक्र करना कि उसे नागवार लगे, ये ग़ीबत है। तो एक सहाबी ने जिसारत करके पूछ लिया, हुज़ूर अगर मेरे भाई में वो कमी मौजूद हो और मैं उसे बयान करता हूँ तो हुज़ूर ने तभी तो ग़ीबत है, अगर उसमें वो कमी मौजूद नहीं है फिर तो ये बहतान है जो ग़ीबत से बड़ा गुनाह है। तो ग़ीबत जो है पीठ पीछे उसकी वो बुराई करना जो उसमें मौजूद हो और अगर उसके सामने की जाए तो उसे नागवार लगे, ये ग़ीबत है। और ये हमारे मुआशरे में फ़ैशन की तरह फैल गया। इसे टाइम पास करने का इस टाइम ज़रिया बना लिया गया, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। पहले तो औरतों में ज़्यादा सुना जाता था कि ये ग़ीबत ज़्यादा करती हैं, मगर अब मैं मुआशरे में देख रहा हूँ कि चार दोस्त भी अगर बैठे हैं तो जो गैर मौजूद लोग हैं उनकी ग़ीबत मतलब उनकी जिक्र करते हैं और बुराई के साथ करते हैं। बिल्कुल, यह एक छोटा सा सवाल है मौलाना साहब, किसी की बुराई का तस्करा इस तरह करना कि उससे लोग लुत्फ़ अंदोज़ हों, जैसे कि यानी कि वो एक तफरीह का मकसद बना लेते हैं या उसे वक्त गुजारी का। जबकि एक सवाल ये भी यहाँ पर आ रहा है जहन में कि दोस्त वो है जो अपने आप को आपकी कमज़ोरियों से आगाह करे लेकिन खामोशी से अलग थलग ले जाकर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो आपकी खामी का आपके पीठ पीछे जिक्र दूसरों से करना, क्या ये ग़ीबत है? जी, असल में बात यह है ना कि अगर आप उसके हमदर्द हैं तो आप उसे तन्हाई में प्यार से इस तरह से समझाएंगे कि उसे फील भी ना हो और उसकी कमी भी वो दूर हो जाए। हज़रत हसन और हुसैन के बारे में ये बात आती है कि एक बार उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग वज़ू कर रहे थे और वो गलत कर रहे थे, तो उन्होंने उनके बराबर में जाके ये कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं, हमारी उम्र कम है, आप ज़रा देख लीजिए कि हम वज़ू ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब उन्हें नहीं टोका बल्कि उन्हें वज़ू करके दिखाया, तो वो समझ गए, समझदार आदमी थे। तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और उन्हें ये बात कही कि तुमने आज मेरा वज़ू सही करा दिया और सही तरीका इस्तेमाल किया। तो ये इस तरह से अगर हम लोग, हमारी नीयत सही होनी चाहिए ना। और जो आप कह रही हैं कि पीठ पीछे मजाक उड़ाना, लोगों में जो कमियाँ हैं वो लोगों में बयान करना, इसके बारे में तो एक हदीस ये मिलती है कि इस तरह लोगों की तफरीह कराने वाले लोगों की मजाक उड़ाकर वो क़यामत में इतने ऊपर से फेंके जाएंगे जैसे आसमान से ज़मीन की तरफ फेंका गया हो, दोज़ख में इतनी गहराई में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और कुरान ने तो इसकी ऐसी मिसाल बयान की है ग़ीबत की कि उस मिसाल को नाम लेते हुए भी घिन आती है। आप देखो, कुरान ही कहता है कि ग़ीबत का मामला ऐसा है जैसे तूने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा लिया। अब आप देखिए मुर्दा क्यों कहा गया? क्योंकि वो पीठ पीछे जो आप उसकी बुराई कर रहे हैं वो तो अनजान है, वो अपनी दिफा कर ही नहीं सकता। और ना आप अगर उसकी बुराई कर रहे हो, कम से कम आप सामने करेंगे तो वो जवाब तो देगा। पीठ पीछे जब आप बुराई करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई मुर्दार पड़ा हो और आप उसका गोश्त खा रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकता, अपनी दिफा ही नहीं कर सकता कि मेरे जिस्म का कोई आधा काट रहा है। वो भी भाइयों का मामला, कोई अपने सगे भाई का या अपने भाइयों में से किसी का भी कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो मुर्दा हो और उसकी लाश में से गोश्त काट के खाया जाए। अल्लाह ने ऐसी मिसाल बयान की है कि उस मिसाल को बयान करते हुए भी घिन आती है। सोच के देखें हम अगर कि कोई मुर्दा पड़ा और हम गोश्त उसका काट के खा रहे हो तो कैसा अजीब सी फीलिंग होती है।
بالکل مولانا صاحب، آپ نے یہ بہت صحیح بات بتائی، بلکہ بزرگ کا جو واقعہ بیان کیا یہ بہت اچھا لگا کہ کسی شخص کو خاموشی سے الگ تھلگ لے جا کر اس کی کسی کمزوری یا خامی سے آگاہ کرنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدردی ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی بھلائی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن کسی کی اس خامی، اس خرابی کو جو کہ اس میں سرے سے موجود ہے ہی نہیں، اسے آپ نے بہتان سے تعبیر کیا. ان دونوں کے درمیان ایک چیز اور آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ چغلی. چغلی کیوں کی جاتی ہے اور چغلی کا مطلب کیا ہے؟ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ کچھ جیلسی سے متعلق ہے معاملہ، کہ اگر آپ کو کسی کا اسٹیٹس، کسی کا رتبہ، کسی کی خوبصورتی، کسی کے بیوی بچے یا اس کا مال یا اس کی معاشرے میں پوزیشن آپ کو اچھی نہیں لگ رہی جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، تو آپ اس سے حسد کرتے ہو، جیلسی کرتے ہو. اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہو کہ اسے میں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گرا دوں، اس کے بارے میں پھر یہ چغلیاں کی جاتی ہیں. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، یا جو نیک لوگ ہیں ان کے کرداروں پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں یہ پھوٹ ڈلوانے والے ہیں اور یہ بڑے گناہ گار ہیں. مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، صغیرہ گناہ میں نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں ہے. کیونکہ اصل میں چغلی کے بعد جو ہے نا آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، الزامات شروع ہوتے ہیں، اور اس سے جدائی پیدا ہوتی ہے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں، اور اس کے بعد پھر بد امنی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں. اسلام جو ہے یہ امن چاہتا ہے معاشرے میں. یہ غیبت ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، یہ بد امنی پیدا کرتے ہیں، جس سے کہ معاشرے میں عجیب و غریب فساد پھیلتے ہیں اور رشتہ داری دور ہو جاتی، سالوں سالوں لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں. بالکل مولانا صاحب، اگر کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے تو جو سن رہا ہے اس پر کیا فرض ہے؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، چلتے ہوئے کچھ صحابی ساتھ تھے، تو دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے، تو آگے بڑھے تو ایک کوڑے پہ ایک میرے خیال بکری کا بچہ روایتوں میں ہے یا گدھے کا بچہ، میرے ذہن میں نہیں آ رہی صحیح بات، خیر مردار تھا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم لوگ اس میں سے گوشت کھاؤ کاٹ کے. تو انہیں عجیب لگی، حضور ہمارے لیے ایسی بات؟ کہنے لگے جو تم ابھی کر رہے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک صاحب تو غیبت کر رہے تھے اور دوسرے صاحب سن رہے تھے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غیبت کرنے والا بھی اور سننے والا بھی، چغلی کرنے والا بھی اور سننے والا بھی، یہ برابر کے شریک ہیں اللہ کی نظر میں. یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دو عورتوں کو قے کروائی گئی، کافی وہ بے اطمینانی محسوس کر رہی تھیں، اور جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے کچا گوشت نکلا، یعنی کہ اس قے میں پتہ چلا کہ انہوں نے غیبت کی تھی. تو یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو بات آپ واقعہ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ اس کا کچھ تذکرہ اس واقعے میں بھی ہے. ہم اس چیز کی شدت کو محسوس نہیں کرتے، اور آج کل یہ جو کمیونیکیشن کے وسائل اتنے ہمارے عام ہو چکے ہیں، گھر میں بچوں کے پاس بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی ہیں، اور اس سے یہ چیز، یہ جو برائی ہے مولانا صاحب، یہ کس قدر بڑھ رہی ہے. اگر ہم ابھی غیبت اور چغلی کی ہی بات کریں، بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے. جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ غیبت کو اب غیبت نہیں سمجھا جاتا. اگر کسی کو منع بھی کرو نا تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہی بات بتا رہے جو اس میں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے واضح حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ اگر اس میں وہ برائی موجود ہے تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ تو یہ بہتان ہے. اور بہتان کا جو معاملہ ہے وہ جھوٹ لگانا، کسی پہ الزام لگانا جھوٹا، وہ بہتان کہلاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، جو شراب پینا ہو، جوا ہو، زنا ہو، قتل و غارت ہو، ان سب کی سزائیں بیان کی ہیں. ایک جھوٹ ایسا گناہ ہے جسے ایمانیات سے جوڑا گیا ہے اسلام میں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر پلٹ کے پوچھا کہ حضور کیا اب مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہ حضور نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا نہیں. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ جھوٹے ہیں ان میں ایمان ہی نہیں ہے، اور بہتان جھوٹ کا ہی ایک حصہ ہے. آپ وہ چیزیں، ایسے الزامات، ایسی برائی اس آدمی میں، لوگوں کے بیچ میں بتا رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے، مطلب جھوٹ آپ بیان کر رہے ہیں. بالکل مولانا صاحب، ایک جھوٹ جو ہے وہ 70 گناہ کو برباد کر دیتا ہے، اور جھوٹ تمام جس کو کہتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ ہے. اگر ہم ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دو لوگ ہیں، کچھ کاروباری معاملات ہیں، ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ وہ اپنے کاروباری معاملات میں بہت صاف گو نہیں ہے، صاف ستھرا کام نہیں کرتا ہے، اور کسی کی بھلائی کے غرض سے کہ اسے دھوکہ یا نقصان نہ ہو اس شخص کے ان خامیوں کو اجاگر کرتا ہے. اس شخص کی بھلائی مقصود ہے تاکہ اس کو آگے کاروبار میں اس کے ساتھ لین دین میں دھوکہ نہ ہو. تو اس کو کس زمرے، کس خانے میں رکھیں گے؟ ہاں، یہ اصل میں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے.
اگر یہ نیت ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کرنا، تو یہ تو اور الٹا ثواب کا کام ہے کہ ایک دھوکے باز سے، ایک چال باز سے آپ معاشرے کے لوگوں کو، کیونکہ حضور نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ تمام جو مسلمان ہیں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کو کسی دھوکے باز سے، جھوٹے سے بچانا، تو یہ تو اس کی طرفداری کرنا ہے الٹا، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اور آگاہ کرنا چاہیے اس بارے میں کہ بھائی اس سے بچے رہنا، یہ دھوکے باز ہے، اس کا تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن نیت صحیح ہو، مقصد وہاں اس کی غیبت نہ ہو، مقصد ان کی دفاع ہو جن سے آپ بچانا چاہ رہے ہیں، جس سے تو وہاں اگر آپ کی نیت درست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر ملے گا، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ صاحب بہتان کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ بہت بری طرح سے اس بیماری، اس خرابی، اس برائی، اس گناہ میں مبتلا ہے، اور کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک سوال اس طرح کا آیا تھا جو آج تک ذہن میں محفوظ ہے۔ ایک خاتون نے روتے ہوئے اپنا مسئلہ یہ بیان کیا کہ وہ 4-5 مہینے کی حاملہ ہے، ان کے شوہر نے ان پر کچھ غلط بہتان لگا کر انہیں ان کے مائکے میں چھوڑ دیا ہے، جبکہ ان کے شوہر کا خود کسی دوسری خاتون کے ساتھ افیئر ہے۔ اب پاک دامن عورت پر اس طرح کا بہتان لگانا، مولانا صاحب، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاک دامن لوگوں کو بدنام کرنے والے جو ہیں وہ عذاب بھگتیں گے۔ بہتان کے معاملے میں جو حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ بہتانوں میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ تو غیر کو اپنا باپ بتائے اور جھوٹا خواب بیان کرے، یا وہ بات جو میں نے نہیں کہی، مطلب جھوٹی حدیثیں بیان کرے، اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو قرآن میں جو چیز نہ ہو وہ کہہ دینا کہ یہ قرآن سے ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی نہ ہو وہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، چاہے وہ ترغیب کے لیے کیوں نہ ہو۔ جھوٹی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے میرے اوپر کوئی جھوٹی حدیث بیان کی، میرے سے منسلک کر کے کوئی جھوٹی بات پھیلائی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کھلی حدیث ہے۔ تو لوگوں کی ترغیب کے لیے بھی اگر آپ حضور سے جوڑ کے کوئی جھوٹی بات پھیلاتے ہیں، ساری دنیا بخشی جائے، آپ اگر پھنس گئے اللہ کے آگے، آپ کے لیے تو ہمیشہ کا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے، نیت آپ کی صحیح ہو۔ اگر آپ نے کہیں کوئی حدیث سنی ہے اور وہ واضح طور پہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، پھر تو آپ اسے بیان کر دیں، ادروائز جب تک آپ اسے دیکھ نہ لیں یہ اوتھینٹک حدیث ہے نہیں ہے، تب تک بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بھی فرمائی تھی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ تو جھوٹی حدیثیں ہوں یا قرآن کی طرف کوئی بھی اشارہ کر کے کہ یہ قرآن میں ہے اور اس میں نہ ہو، یہ اللہ کی طرف الزام اور بہتان ہوگا۔ تحقیق کتنی ضروری ہے تحقیق تو کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، یا جس طرح کے سماجی مسائل جن کا ذکر بھی میں نے کیا، اس میں تحقیق؟ جی یہ قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے اسے بنا تحقیق آگے نہ بڑھا دیا کرو۔ ایک تو ہوتی ہے متواتر کوئی چیز چلی آ رہی ہے، جیسے حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں بزرگوں سے، بزرگان دین سے، اور وہ عام ہیں۔ کبھی آپ نے تحقیق کر لی اور اب آپ کو سالوں ہو گئے، لیکن وہ آپ کے منہ پہ، زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، بات چیت میں آپ کی رہتی ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب اوتھینٹک ہوتی ہیں جو بزرگان دین سے آپ نے سنی۔ کہیں کوئی نئی بات اگر آپ کو پتہ لگتی ہے کہ یہ قرآن سے کوئی یا حدیث سے کوئی بات بتا رہے ہیں اور آپ نے پہلے نہیں سنی، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ پہلے آپ اسے چیک کر لیں، تب آپ آگے بڑھائیں۔ بڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے سے کوئی بات اگر ایک بات بھی تم تک پہنچے تو اسے آگے بڑھا دو۔ تو قرآن کی آیتیں ہوں اپنی بات چیت میں، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات چیت میں آٹومیٹکلی آ جائیں گی، اللہ کی طرف سے یہ ایسا معاملہ ہو جائے۔ اور حدیث ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، ان کی ایمان درست کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، ہر طریقے کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی ہمارے سامنے، تو وہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل صاحب، قرآن اور حدیث کے بارے میں تو ہماری تشنگی باقی نہیں ہے، لیکن جو سماجی مسائل جن کا ذکر کیا، اس سلسلے میں ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس پر ایک ملاقات یا گفتگو کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہوگا۔ فی الحال 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، بات چیت کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ ثروت صاحبہ، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے شوہر کو یعنی جادو خلی سے کیے گئے، پہلے سے کافی ٹائم سے میں نے بہت ہدایت بھی کروائی، مگر یہ بار بار جیسے اٹھتے ہیں تو بولتے ہیں میرے کو ساری کمرے کی طاقت کھینچی جا رہی ہے، میرے سے بہت میرے کو ویکنیس ہو رہا ہے، جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہ، اور بار بار باتھ روم بھی بولتے تو جیسے واش روم جائیں گے تو بولتے میرے کو خطرہ نکل گیا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، اور میرے کو بہت پریشانی ہوتی ہے، کھانے میں بدبو آتی ہے، کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے، اس میں بہت پریشان۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار۔ ریحانہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں
میں جو بھی آپ کا پروگرام دیکھتی مولانا صاحب جو بولتے میں سب سے عمل کرتی ہوں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن میں میرے شوہر کی روزی کے بارے میں جاننا تھی. مولانا صاحب نے اس کے پہلے بولے کہ آپ زکوٰۃ نکالو. ہمارے پاس جیسا مکان نہیں ہے، زیور نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، اور میرے شوہر کا کام بہت ہی کم ہے، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. میں مولانا صاحب سے یہی جاننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کاغذ قلم کا انتظام رکھیے گا اپنے پاس. بریک کے بعد بہت جلد حاضر ہوئے. زہر ہمارے ساتھ ہیں. سلیمہ صاحبہ آپ کا بھی استقبال ہے. اختری صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں. پہلے اختری صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے. ہیلو جی سوال بتائیے. اختری صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں بال کلر کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور میرا ایک سوال اور ہے کہ میں خواب میں دیکھی تھی قرآن شریف میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا اور میں اٹھا لی. اور ایک اور خواب تھا کہ میں نہیں بہن، معذرت خواہ ہیں، ایک خواب کافی ہے کیونکہ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. سلیمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سلیمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے سلیمہ صاحبہ انتظار نہیں کر سکیں. سرور صاحبہ کے سوال سے شروعات کرتے ہیں جو پہلی کالر تھی. شوہر کی کمزوری کے بارے میں انہوں نے بتایا، جادو کا کچھ اثر ہے اور اس کے علاوہ وہ پاک نہیں رہ پاتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا انہوں نے. یہ اصل میں ان کی جو ایج فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ویکنیس ان میں آ رہی ہے. اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو جیسے وہ منہ کا ذائقہ ہی بتا رہی ہیں کہ ٹھیک نہیں رہتا ان کا، اگر انہیں شوگر نہ ہو تو 5 منقع رات کو انہیں دینی شروع کر دیں. اگر شوگر نہ ہو تو صبح شام بھی دے سکتی ہیں. ایک لسوڑے آتے ہیں، بیج ٹائپ ہوتے ہیں، انہیں پسوا لیں لسوڑے، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد انہیں دونوں ٹائم دیں تو اس سے ان کی بھوک کھلے گی انشاءاللہ اور ذائقہ محسوس ہونے لگے گا اور لیور ان کا صحیح ہو جائے گا. اب ان کا معاملہ رہ گیا پیشاب کا جو ناپاک رہتے ہیں، اس کے لیے انہیں انار کا چھلکا منگا لیں بازار سے یا پسوا لیں بازار میں یا گھر میں پیس لیں اور 1 چمچ رات کو سادے پانی سے لیا کریں. اور 5 پستہ جو ہرا والا پستہ حلوائی ڈالتے ہیں برفی میں، سادہ پستہ 5 دانے رات کو کھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیشاب کا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. اور کمزوری کے لیے وہ ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو سوتے ہوئے. جی بہت شکریہ. نگار فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابا کی پراپرٹی نہیں ہے، عورت بچن کا ترکہ ہوتا ہے کیا نہیں، اتنا ہی سوال ہے میرا. بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا نہیں، ایک بار دہرائیے. جائیداد میں بیٹی کا حق ہے یا نہیں؟ ہمارے ابا کی جائیداد میں عورت بچن کا ترکہ ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک، عورت بچن کو دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی اصل میں بالکل ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے کہ بچیوں کا حق ہے اور یہ فرض ہے دینا تمہارے اوپر. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے بچیوں کی شادی کر دی، اسی میں ان کا مال لگ گیا، اور یا انہیں مال نہ دینا، ان کا یہ حق تلفی ہے اور حق العباد کا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ بھگتیں گے، بھائی ہوں یا باپ ہوں، اگر وہ حق تلفی کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ، یا بچیے شرم کی وجہ سے نہ کہیں، اپنا حق نہ مانگیں اور یہ حق نہ دیں، تب بھی یہ وہاں اللہ کے ہاں انہیں حساب دینا پڑے گا قیامت میں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ ان کا اور ان کے بچوں کا، اپنی بہنوں کا یا اپنی بیٹیوں کا حق مار رہے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ زندگی میں باپ کو بیٹوں کی برابر ہی بیٹیوں کو دینا ہے. باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹیوں کا ورثے میں آدھا حصہ ہے، لیکن زندگی میں باپ کو بالکل اعتدال کے ساتھ دونوں برابر برابر دینا ہے. بہت شکریہ. عبدالرشید صاحب فرمائیے. عبدالرشید صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرشید صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. عبدالرشید صاحب وقت بہت کم ہے، اپنا سوال بتا دیجئے. عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے خامس کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا. عمر بن عبدالعزیز کو خلفائے خامس کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. السلام علیکم، میرا نام رخسانہ ہے. جی رخسانہ. میں نے کل جو سوال کیا تھا کہ جیسے نماز جو 4 دن کی چھوٹ گئی ہے تو اس میں پوری نماز ادا کرنی ہے یا صرف فرض پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمیں یاد ہے. جی اس کا اختصار سے جواب مولانا صاحب.
جی انہیں فرض ادا کر دیں، انشاءاللہ ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. جی اب شوہر کی روزی روٹی سے متعلق ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے، جیسے انہوں نے بتایا ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ بہت زیادہ زکوٰۃ دیں، صدقہ جہاں تک ہو سکے وہ ادا کرتی ہوں گی. نا اصل میں ابھی تو یہ خود ہی مستحق ہیں جس طرح سے بتا رہی ہیں، تو زکوٰۃ تو ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے. زکوٰۃ تو قرآن جو بتاتا ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں کہ ان لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے اور دینی بھی ان لوگوں کو ہے جو اس مقدار کو پہنچیں. تو ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں فرض ہے، بلکہ اور یہ لے سکتی ہیں اگر یہ مستحق ہیں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. نمازوں کی پابندی رکھیں اور اپنے گھر میں 10-15 دن اذان دے دیں. کسی قسم کی کوئی بد نظر ہوگی یا جادو کا کوئی معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور نمازوں کی پابندی رکھیں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی انشاءاللہ. اسما فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے، السلام علیکم، ہمیں آپ سے بات کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ برابر دیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ کا بہت شکریہ پروگرام. بہت ہمیں شکریہ، اللہ آپ آپ سے کو ملنے جزائے کی خیر بہت اشتیاق ہے کہ ہم کبھی دلی آئے تو آپ سے ایک بار صرف ملاقات کر سکیں. انشاءاللہ اللہ وہ موقع ضرور لائے گا. کوئی سوال آپ کی بتائیے. آواز اتنی پیاری کہ ہمیں بس یہ لگتا ہے بس ہم آپ کو سنتے ہی رہیں ہر وقت. بہت شکریہ بہن، جزاک اللہ. جی فرمائیے، کوئی سوال ہے؟ ہمارا سوال یہ، ہمارے ہسبینڈ کو بہت کھانسی ہوتی ہے، اتنی پریشان ہو جاتے ہیں. صبح تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جب صبح فجر کے ٹائم وضو کرتے ہیں اس ٹائم تو بہت کھانسی ہوتی ہے. اگر کوئی علاج ہو سکے یا کوئی دعا بتا دیجیے. ایسے تو ہم دونوں میاں بیوی بہت نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے کاروبار میں اس حساب سے برکت نہیں ہو پاتی ہے. جی آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے اسما صاحبہ. ایک اسما صاحبہ اور ہیں، یہ کہاں سے ہیں بتائیے اسما صاحبہ، کہاں سے بول رہی ہیں؟ اسما صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا. بہرحال مولانا صاحب، جیسے انہوں نے بتایا کہ شوہر کو کھانسی ہے اور فجر کے وقت میں ایک وضو جب کرتے ہیں تو یہ کھانسی بڑھ جاتی ہے. جی انہیں یہ اندر الرجی ہو سکتی ہے کھانسی کی، کہ کوٹ مٹی کستے شیری بھی کہلاتی ہے، وہ کسی دیسی دوائی والے سے لے لیں 10-20 روپے کی، اور اسے پیس کے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اپنے ہسبینڈ کو دیں. 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل نوائے پانی میں صبح شام پلائیں، اور 5 منقع، 5 بادام، 3 دکنی مرچ رات کو سوتے ہوئے چبا لیں. انشاءاللہ 3-4 دن میں کھانسی ختم ہو جائے گی. وہ نیم گرم پانی میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں مولانا 1 صاحب؟ چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل نیم گرم پانی میں صبح شام. جی بہت شکریہ. کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی آیت بتا دیں یا دعا بتا دیں، یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن. کاروبار کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور سورہ قصص کی جو 24 نمبر آیت ہے، ربی انی لمن زلتا الیہ من خیر فقیر، اس کا ورد رکھا کریں. اس میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں نوکری ہو، کاروبار ہو، شادی ہو، مکان ہو، وہ سارے مسئلے آ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. انجم صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ انجم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے. میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں تو پھر میرے کو کنجھاتے بھی ہیں. اچھا، وہ آپ کو روکتے ہیں نماز پڑھنے سے یا ڈانٹتے ہیں؟ نہیں روکتے نہیں، مگر چلاتے ہیں. جیسے عصر اور مغرب کے وقت پڑھتی ہوں سے بہت ایک دم چلا چلی کرتی ہے. کیوں؟ کیا وہ اس وقت ان کے چائے کا ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کوتاہی ہوتی ہے اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں میں چائے ناشتہ کر کے دیتی ہوں کبھی کے. ہاں پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، دونوں مسئلے ہمارے سامنے ہیں. بطول صاحبہ آپ کا سوال شامل کر لیں. فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرے شوہر ہے نہیں، میرے پیچھے ایسا مجھے پاگل ہے کر کو ایسا بدنام کر لیتے پھر رہے. ان کا گھر میں اچھے سے ہوتے ہیں، باہر بدنام کرتے پھرتے رہتے ہیں. کیوں بہن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے زمین جو میرے نام تھی وہ بیچتوں بول رہے ہو. میں ان کو بیچنے کا گھر ہے، بچے وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، کہیں کو بیچ کو گاؤں والے نے کہا کرنے میں پاگل ہے وہ ہے کہ بدنام کر لے پھر رہا ہوں. کچھ باتیں آپ سے جاننی ہیں. آپ کے بچے ہیں؟ ہاں 3 بچے ہیں. وہ اپنے والد کو نہیں روکتے یا منع نہیں کرتے کہ آپ ہماری ماں کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ گھر میں وہ کچھ بھی بولتے نہیں، گھر میں ایسا کچھ بھی بولتے نہیں. باہر دوستوں میں ان کے رشتے داروں میں ایسا باہر سب بدنام کیا کر رہے ہیں کہ پاگل ہے، یہ پاگل ایسے ہے، مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ایسا بولتے پھر رہے. مولانا صاحب یہ بہتان کی ایک صورت آ گئی ہمارے سامنے. جی اصل میں انہیں چاہیے کہ عشاء بعد ایک عمل کریں، فطروں سے پہلے 2 نفل پڑھ کے
الحمد شریف کے بعد دونوں رکعت میں 7 بار سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھیں. 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ ہے 60 نمبر صورت, اور 7 بار یہ آیت پڑھیں. اسیجل بینکم سے شروع ہے وہ آخر تک, اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, ایسے ہی میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دیے. 7 دن تک یہ عمل کریں. اور یا ولی جمعرات کی رات کو 1000 بار پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو یا شہید 21 بار سرانے کی طرف کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ روئیں نہ, پریشان نہ ہوں. اور 1 ہفتے کے بعد جب یہ عمل ختم ہو جائے تو ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے 15-20 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب یہاں کسی ایک سازش کا پلان بھی نظر آ رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا ان کے نام ایک زمین ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکی ہیں, انہیں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دینا چاہیے. وہ ان کی زمین فروخت کرنا یا ہتھیانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اصل میں انہوں نے بتایا کہ ان کی زمین میرے نام ہے. اگر ان کی زمین ہے, ان کے شوہر نے اب ان کے نام کرا دی تھی تو وہ مالک ہیں, جب وہ چاہیں اسے بیچ سکتے ہیں, تو یہ اس میں اڑنگا نہ اڑائیں. اگر ان کی زمین ہے, ان کے باپ کی طرف سے نہیں ملے, پھر یہ مالک ہیں. تو اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کی زمین ہڑپنا چاہ رہے ہیں, پھر تو یہ اس طرح سے ان کی جس طرح ہمیں بات بتا رہی ہیں اور لوگوں کو بتا سکتی ہیں. لیکن اگر وہ ان کی زمین ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مالک ہیں ان کی زمین, بالکل, پھر انہیں روکنا نہیں چاہیے. جی جی. ہنا اور آصف بھائی تھوڑا سا انتظار. ہنا صاحبہ سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جی ہنا صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے تو اس کی طبیعت 3 مہینے سے ٹھیک نہیں ہے, تو علاج بہت کچھ کرا رہی, اس کی ہڈیوں میں بہت درد ہے, علاج کے علاوہ بھی, لیکن وہ اس کے کیا ہے پتہ نہیں, اسے رات دن ہڈیوں میں درد, کبھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے یا نہیں پتہ نہیں. یہ مسئلہ کس کا ہے, آپ کے شوہر کا ہے؟ نہیں, ان کی بہن کا. نہیں میری بہن کا. بہن کا ہے, ٹھیک ہے. ہاں بھاجی, اور ایک بات ہے نا, میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آج کی ٹاپک بہت اچھی لگی مجھے, بہت اچھی لگی. اور یہ ہے نا, یہ تو ہمارے گھر میں ہی چل رہی ہے, بہت ساری چغلی کر کے گھروں کو برباد کر دیا ہے میرے دیورانی سب مل کے. ایسا سال جی بہن, انشاءاللہ اس موضوع پر کوشش رہے گی کہ کئی دن ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کی ایک سیریز چلائیں, لیکن چونکہ آج وقت کم تھا اس لیے بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر بہت تفصیلی ہر ٹاپک پر, ہر موضوع پر ہماری انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ تک پہنچے گی, یہ وعدہ ہے انشاءاللہ. آصف بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ آصف بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے آصف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جیسے میاں بیوی میں انبن ہوتے رہتی ہے ہر بار. کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھ پائے, جو نہ سمجھے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے قسمت جہاں اور مومنہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. قسمت صاحبہ سوال بتائیے. بولن تو جی آپ سے مخاطب ہیں, آپ بولیے, فرمائیے سوال کیا ہے. ہلو, ایک میرا بھائی ہے, وہ پہلے نہیں ہکلاتا تھا, ہکلانے لگا. وہ عمر کیا ہے اس کی؟ 12 سال کا ہے. اسے ڈانٹ پڑی ہے کیا گھر میں؟ نہیں ڈانٹ نہیں پڑی, پہلے پتہ نہیں وہ نہیں ہکلاتا تھا, دلانے ہکلانے لگا. ٹھیک. مومنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مومنہ خاتون. جی ہاں آپا, میری شادی ہو گئی 2015 میں. جی. اور میرے جو شوہر تھے وہ شادی کیے تھے پہلے. ہاں. تو وہ مطلب فون کچھ نہیں کرتے ہیں اور نہ لے جاتے ہیں, تو کیا کر سکتے ہو اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے فون. وہ شادی کیے تھے پہلے, دھوکے سے شادی کر لی ہے, ممبئی میں کیے تھے شادی. دھوکے سے آپ سے شادی ہوئی ہے, ان کو نہیں بتایا تھا؟ نہیں پتا تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. مولانا صاحب ان کے شوہر نے دھوکے سے شادی کی ہے, انہیں بتایا نہیں کہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ نہیں, یہ ویسے بتانا ضروری تو نہیں ہے مرد کے لیے, پہلے سے شادی بتا دے تو اخلاقی طور پہ اچھی بات ہے, لیکن انصاف کرنا چاہیے. انہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ان چاروں کے ساتھ انصاف کر سکیں تو دوسری شادی کریں, ادروائز نہ کریں. ان کے لیے معاملہ یہ ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا اور شادی ہو گئی اب, تو اپنے شوہر کے لیے انہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جمعرات کی رات کو 1000 بار یا ولی پڑھ کے
اللہ سے دعا کریں اور 360 بار ربی انی مغلوبن فانتصر عشاء کے بعد معمول بنا لیں روز کا پاک دنوں میں. اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر مستقل پڑھتی رہیں، چاہے 7 بار چاہے 21 بار. یہ آیت سورہ قصص کی آیت ہے، 24 نمبر آیت. اس کا بھی رکھیں، میں بھی دعا کروں گا، انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ مولوی صاحب دعائیں تو واقعین کے ساتھ ہیں. پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری بیوی کو یہ خبر دینا یا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، یہ ضروری ہے نا؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو. ویسے یہ ضروری نہیں ہے اطلاع دینا، خود ہی پتہ لگ جاتا ہے جن معاشروں میں دوسری شادی تیسری شادی کی مطلب چلن ہے، وہاں پہ اخلاقی فرض نہیں ہے، اخلاقی فرض ہے اس معاشرے میں، کیونکہ یہاں برا سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کو، تو انہیں بتا دینا چاہیے دھوکہ ہوا ہے کے ساتھ. یہاں جسے کہتے ہیں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے مولانا صاحب، اس لیے یہ گناہ ہے. وہ تو حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر 2 شادیاں کرے اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرے تو قیامت میں اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے اس کا ایک حصہ بالکل مرا ہوتا ہے فالد ادا کا، بالکل مطلب ٹیڑھا کھڑا ہوگا، وہاں وہ محتاج کھڑا ہوگا. جی کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. وہ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے قائم کر کے دکھایا، خلفائے راشدین کا جو دور تھا یہ ثابت کر دیا کہ یہ ناممکن نہیں ہے. آج بھی اگر اس طرح کا کوئی خلیفہ آئے اور قائم کر سکے خلفائے راشدین کا معاملہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مدد کریں گے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے انہیں خلفائے راشدین سے جوڑا جاتا ہے 5واں خلیفہ. جی اختری صاحبہ کا سوال ہے کہ بال جو ہیں وہ ڈائی کیے جا سکتے ہیں، کلر کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایسا رنگ نہ چڑھائیں کہ اس پہ پانی اندر نہ جائے، کیونکہ مسح کرنا ہوتا ہے نماز میں. باقی تو اور مہندی یا کوئی ایسی چیز وہ لگا سکتی ہیں جس میں اندر پانی چلا جائے، بالوں میں کوئی حرج نہیں ہے. خواب میں قرآن پاک کا ہاتھ سے چھوٹ جانا کیسا ہے؟ کوئی مطلب یہ تھوڑی سی علامت یہ ہے کہ قرآن کو تھامے رکھیں، مطلب تلاوت روز کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس پہ عمل کریں. کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہوگی اللہ سے توبہ بھی کریں، کچھ صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی گھبرانے کی زیادہ بات. رہنما صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے لیکوریا کی پرابلم ہے، بہت پریشانی ہے، اور میری بہن ایک ہے اس کی ڈپریشن ہے، اور بہت ہاتھ دھوتی ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے، بہت لڑتی ہے، اور جو ہے بہت زیادہ ہاتھ دھوتی، گھر میں اس سے بہت مطلب لڑائی جھگڑا تمام ٹائپ کا رہتا ہے. ٹھیک جی آپ کا سوال نوٹ کر لیا. ریحانہ صاحب آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. پہلا کہ مولانا صاحب بولتے کہ اذان دینا فجر اور عشاء کے ٹائم تو کیا عورتیں دے سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ماموں کی بیٹیاں ہیں، ایک ماموں کو 3 بیٹی ہے، ایک ماموں کو 1 بیٹی ہے، لیکن جیسے ان کو رشتے نہیں آتے، عمر ہو گئی ہے، پڑھے لکھے ہیں، ٹیچر ہے، تو میں یہی جاننا چاہتی کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے جن لوگوں کے سوالات ہم نے نوٹ کیے ہیں پہلے ان کا حق ہے. روزہ نماز سے اگر شوہر روکے تو یہ کیسا ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ بہت جھگڑا کرتے ہیں. ہاں اصل میں ایک تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اس حالت میں اگر موت ہو گئی تو یہ اللہ کے دین سے روکنے والوں میں گنے جائیں گے اللہ کے ہاں. تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں. دوسرا یہ کریں کہ یہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو یہ فرض پڑھ لیا کریں، مطلب بہت لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں، اور نفلی نمازیں یا سنتیں چھوڑ دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بنا عورت کو نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر انہیں اندازہ ہے کہ وہ تشدد کریں گے، زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہوں یا زیادہ گالیاں دیتے ہوں، تو پھر یہ بھی کر سکتی ہیں کہ یہ ظہر کے ساتھ اثر پڑ دیا کریں جب ان کے شوہر نہیں ہوتے، کیونکہ حضور نے مدینے میں ایک بار ملا کے بھی نمازیں پڑھی ہیں. تو 4 فرض ظہر کے جب تک یہ مجبوری ہو، مطلب اسے نظیر نہ بنا لیں، مستقل نہ ہو کر لیں، تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح مغرب بھی عشاء کے ٹائم پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس مجبوری کے تحت جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ تشدد کرتے ہیں، اسے نظیر نہیں بنانا، کیونکہ ایک ہی بار پڑھی ہے، ایک ہی حدیث ملتی ہے. لیکن ایسے ہی مجبور لوگوں کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا ہے ایک حساب سے. تو فرض پڑھ لیا کریں، نفل زیادہ نہ پڑھیں، سنت زیادہ نہ پڑھیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں، جی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، وقت پر ادا کر لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں اور فرض ادا کر لیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ حدیث یہی ملتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. تو اگر ان کے شوہر فرض سے بھی روکتے ہیں تو پھر انہیں نکل جانا ہے چھوڑ کے شوہر. بالکل. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کی بہن کی ہڈیوں میں بہت درد ہے. ہاں ان کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا جو یورک ایسڈ ہے وہ بڑھ رہا ہو، یا وٹامن ڈی ان کا بہت زیادہ اس میں ڈسٹربنس ہو. انہیں ایک تو 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کھا لیں. ایک ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں، اور ایک کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، اور کلونجی اور مہندی پتہ، تینوں ہم وزن لے کے ان کا صفوف بنا لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم
انہیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن میں دیکھیں گے ان کا سب درد ختم ہو جائے گا۔ فیروزہ اور ثانیہ۔ فیروزہ پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، میرا 3 سوال ہے آپ سے۔ جی بتائیے۔ ایک تو میری بہن ہے، اس کا نام فردوس ہے، اس کے گھر میں بہت پریشانی۔ کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ روزی کے لیے بہت پریشانی ہے، کام کرتے اس کو اتنا قرضہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال بتائیے۔ اور دوسرا سوال ہمارے خود کے گھر کی پریشانی، ہمارے زمین ہے، سب کچھ ہے، مگر مسئلہ ہمارا کوئی گھر کا حل نہیں ہو رہا ہے۔ زمین، گھر کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آپ زمین کو بیچنا چاہ رہی ہیں؟ زمین کا بیچنے کا کر رہے، یا ممبئی میں گھر ہے اس کا بھی کچھ کر رہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال۔ ہمارے محنت بہت کرتے مگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خیر و برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ثانیہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی ہمیشہ بیمار رہتی ہے۔ جی، بیماری کی نوعیت بتا دیجئے، کیا بیماری ہے ان کو؟ سردی کی الرجی ہے اور چھاتی میں ہمیشہ دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، ایک بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ بھائی کے اس سوال کی جانب بڑھیں گے جہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کا ذکر ہوا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاصل ہوئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ تقریباً 10 سوالات ہمارے پاس ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ کم سے کم وقت میں شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو کیسے حل کریں مولانا صاحب؟ اصل میں نہیں چاہیے ان کے شوہر کو کہ اپنی بیوی کی جو انہیں بری چیزیں لگتی ہوں انہیں اگنور کریں اور برداشت کریں۔ یہ سوچا کریں کہ مجھے بھی لوگ برداشت کرتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تجھے اگر اپنی بیوی کی کچھ چیزیں بری لگتی ہوں تو ان میں اچھائی تلاش کر، ان پہ نظر رکھ۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ اسی طرح سے جب انہیں غصہ آتا ہے تو بیوی چپ ہو جائیں، اور بیوی کو غصہ آتا ہو تو یہ باہر نکل جائیں یا چپ ہو جائیں۔ بحث سے بچیں، کیونکہ اس سے کل سے روزی رزق محبت برکت اٹھ جاتی ہے گھروں سے۔ کوئی دعا بتا دیجئے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اور 100 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے دونوں میاں بیوی پیا کریں، بچوں کو بھی پلا دیا کریں۔ جی، اب 12 سال کا بھائی ہے، ادھر ہکلانے لگا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اصل میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے بچوں میں۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اسے 5 منقر رات کو دے سوتے ہوئے، اور آدھا اخروٹ پیس کے شہد میں ملا کے چٹائیں روز کسی بھی ٹائم دن میں، اور اسے 100 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ یاد کرا دیں، وہ پڑھیں۔ ایک کام یہ کریں کہ اسے روز آئینے کے سامنے کمرہ بند کر کے، اکیلا ہو، کوئی نہ ہو، چھوٹا سا بچہ بھی نہ ہو مذاق اڑانے والا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کرے، کون ہے تو، کیا چاہتا ہے، کیوں ہکلاتا ہے، کیا کمی ہے، کیا نہیں دیا اللہ نے تجھے۔ اس طرح جب وہ اپنے آپ سے روز بات کرے گا 4-5 منٹ تو اس کا کانفیڈنس واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکوریا کی پریشانی ہے بہن؟ لیکوریا کے لیے انہیں چاہیے بہن کو کہ 50 گرام چنے بھنے ہوئے ناشتے میں کھائیں روز، میں چھلکوں کے، اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں مستقل، تھوڑا سا گرم پانی اس میں پھٹکری کا ٹکڑا ڈالا اور اس سے استنجا کریں۔ ڈپریشن کی شکایت؟ ڈپریشن کے لیے انہیں 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لیگوری والی بہن ہے انہیں بھی یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 آیت کریمہ پڑھنا چاہیے۔ ڈپریشن والی کو 1 آملے کا مربع، اور وہم کے لیے انہیں چاہیے کہ صبح کو اٹھتے ہی سب سے پہلے بستر پہ بیٹھے بیٹھے، چاہے پاکی ہو نہ پاکی ہو، 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دن میں جب بھی انہیں لگے کہ میں پاک نہیں ہوئی یا ہاتھ بار بار دھوئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور 1 آملے کا مربع اور 5 منقع انہیں رات کو دینی ہے۔ لاہور کی تسبیح 150 بار صبح، 150 بار شام، انشاءاللہ وہم سے نکل جائیں گی، کیونکہ اسلام میں وہم نہیں ہے، نہ گھینا ہے، نہ چھوا چھوت ہے، صرف صفائی ہے اور پاکی ہے۔ جی، مرد تو گھر میں اپنے اذان دے سکتے ہیں، کیا خواتین بھی اذان کے کلمات بالکل دے سکتی ہیں؟ یہ اس اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے، نماز والی اذان سے، بلکہ یہ شیطان کو گھر سے بھگانے کے لیے کہ کسی نے کوئی جادو کیا ہو یا کوئی جن یا شیطان مطلب گھر میں داخل ہو گیا ہو اور دکھتے نہیں کیونکہ ان کا مادی وجود نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کا نام لینے سے، رسول کا نام لینے سے نکل جاتے ہیں۔ بچہ بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتا ہے۔ لڑکیوں کے رشتے کے لیے کوئی دعا؟ لڑکیوں کے رشتے کے لیے یہ چاہیے کہ ایک عمل کریں اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ، 40 دن کا من بنا لیں، صرف ناپاکی کے دن آگے بڑھیں گے اور کوئی ناغہ نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کریں کہ سورہ فرقان ہے قرآن میں 25 نمبر سورت، اس کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں، انشاءاللہ رشتے آنے لگیں گے۔ جی، پریشانیوں کے لیے، کاروباری مشکلات ہیں، قرض ہے، خیر و برکت ہے، ہاں اس کے لیے ایک تو 300 بار یا ذل جلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ، اور ایک دعا آتی ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک،
یہ حدیث میں دعا ہے. اس کا ورد رکھیں 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھ جا کریں. پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اتر جائے گا. ایک سورہ بنی اسرائیل کی ربی ادخلنی مدخل صدق 80 نمبر آیت ہے. یہ شروعات ہے یہاں سے سلطان النصیرہ تک اسے پڑھیں. اور ایک اس سے اگلی آیت ہے کہ 80 نمبر آیت جعل حق و زہق الباطل، وہ پوری آیت پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا سارا قرض اتر جائے گا انشاءاللہ. اب ان کا جو ہے خیر و برکت کا تو ہم نے لے لیا. والدہ بہت بیمار رہتی ہیں. یہ تو والدہ کو تو اصل میں کسی ڈاکٹر کو دکھانا، وجہ نہیں بتائی انہوں نے کیا بیماری ہے. کمزوری کے لیے تو انہوں نے کہا کہ انہیں الرجی ہے اور سینے میں تکلیف. ہاں اس کے لیے یہ کریں کہ کستہ شیری، کلونجی، مہندی پتہ پسوا لیں اور آدھا چمچ انہیں دیں تو ان کے سینے کا انفیکشن ختم ہو جائے گا. کھانے کے بعد دیں دونوں ٹائم. اور شہد، 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل نیم گرم پانی میں صبح شام دیں. ایک ان کی پسلیوں پہ زیتون کا تیل ملیں، چٹکی پر نمک ڈال کے زیتون کے تیل میں ان کی پسلیوں پہ ملیں تو انشاءاللہ انہیں ٹھنڈ کا اثر ختم ہو جائے گا اور کمزوری دور ہوگی. جی آخری سوال یہ ہے کہ مکان بھی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، زمین بھی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بک پا رہی ہے. ہاں ایک تو 100 بار ان ربی علی کل شیء قدیر کہ اللہ تجھے قدرت حاصل ہے ہمارا یہ کام کرا دے. دوسرے یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر 300 بار اور 100 بار آیت کریمہ پڑھیں روز. اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی پہ دم کر لیں اور اس زمین پہ بھی چھڑک دیں 1 بار اور گھر میں بھی چھڑک دیں جو چیزیں بیچنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اللہ سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارا سب تقریباً ہم نے تمام سوالات شامل کر لیے. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو جہاں تک آپ بھی اپنے ناظرین سے مخاطب ہو جائیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین ہم اپنے سے پہلے کے پروگرام کے سلسلے کو ختم کریں، اپنے موضوع کی طرف ایک بار پھر لوٹتے ہیں. آج گرچہ کہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، اختصار سے ہم نے ان باتوں کو شامل کیا، لیکن یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ، چاہے وہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے یا پھر بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، اس پر انشاءاللہ بہت تفصیلی گفتگو کریں گے. یہ ہمارے سماج میں آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے. ہمارا سماج جو زوال کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، خاندان میں خلیج بڑھ رہی ہے، کھائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگیوں میں بہت شامل ہو رہے ہیں. تو آج اس پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہونے کو ہے. آپ دیکھتے ہیں زی سلام. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.